अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात एक दफा फिर होगी हुकूमत के उस काविश की, उस इनिशिएटिव की जो कि उन्होंने रिसेंटली जिसका इजहार किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामान के अंदर कि वो तहरीक तालिबान से एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात चाहते हैं। 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील हो चुकी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ज़राए ये कहते हैं, और अभी कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने भी अपडेट किया कि कुछ नए नाम वो चाहते हैं इस कमेटी का हिस्सा बने। एक तरफ ये डिमांड है कि इसके अंदर कुछ नए नाम डाले जाएं, दूसरी तरफ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो कि एग्जिस्टिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनके ऊपर। और ये जो मुज़ाकराती टीम है इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकेंगे, और अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम हुए तो उसकी वजह क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब को क्यों किसी भी किस्म का मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करने में दुश्वारी आ सकती है, या वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, या उन्होंने जो फैसला लिया उसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ी सी बात इस हवाले से ज़रूर होनी चाहिए। और मज़ीद आगे चल के पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो शायद अपना रुख थोड़ा तब्दील कर रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नईम साहब क्या हाल है आपके? A1 चलें ठीक है, चलो अच्छी गल है, तुसी A1 हो। तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट पहले देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एतराज़ात उठाए हैं हमने इस रिपोर्ट के अंदर उन्हें शामिल किया है। कुछ सवालात हैं बहुत अहम, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत की जानिब से शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है उसने अभी बाकायदा तौर पर काम भी शुरू नहीं किया था कि उसके ऊपर एतराज़ात सामने आने लगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस कमेटी से मायूसी का इजहार किया है। मौलाना का कहना है कि अमन को एक और मौका देने की हुकूमती बात से खोखलापन और साजिशें जाहिर होती हैं। इस कमेटी के किसी रुकन को कबायली जिरगे में शिरकत का कोई तजर्बा नहीं, और इस तरह के मुज़ाकराती अमल को दरकार रवाबित और महारत का इनमें फुकदान है। उन्होंने इस कमेटी में किसी मजहबी रहनुमा या मजहबी आलम की अदम शमूलियत पर भी तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब हुकूमत की इस कोशिश को ऑपरेशन शुरू करने का पेश खेमा भी करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस मुज़ाकराती अमल के लिए वज़ीर आज़म ने जिस तरीक़ा कार को अपनाया है उस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि इस कमेटी की अहलियत और इस पर उठने वाले दूसरे एतराज़ात किस हद तक जायज हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का फैसला इस वजह से भी नहीं किया कि इसका रद्द अमल मुल्क के बड़े शहरों में सामने आ सकता है। रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, पहले तो जरा थोड़ा सा विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, कमेटी बन गई, लेकिन मौलाना साहब ने जब तकरीर अपनी नेशनल असेंबली के अंदर की तो उसमें उन्होंने एक, मैं कहूँगा कि इन कोटेड वेज उन्होंने ये कहा कि अगर मुशावरत कर ली जाती उनसे भी तो बेहतर होता, लेकिन अब भी वो इसके लिए हाजिर हैं, कभी कोई मुशावरत की जरूरत पड़े तो वो हाजिर हैं। आपको लगता है कि मौलाना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत उन्हें अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो तो उनको हिस्सा बनाएगी इसका? देखिए, मौलाना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं KPK में, और मौलाना को इस बात का भी ये बात मालूम है उन्हें कि कुछ लोग जो तालिबान बन चुके हैं वो पुराने ज़माने में JUI जैसी पार्टीज़ के मिलिटेंट सेक्शंस में थे, कार्डर्स थे। तो मौलाना ज़ाहिर है परेशान है और अंडर अटैक भी हैं एक हद तक। वो ये समझते हैं कि ये इस किस्म की जब चीज़ होती है जिसका ताल्लुक उनके इलाकों से है, उनके जैसे दोस्तों के साथ है, या उनके साथ जो उनके रैंक्स छोड़ के कहीं और चले गए, तो उनको भी बीच में इंक्लूड करना चाहिए। तो शायद ये बिल्कुल तवक्को थी उनकी। मगर आप देखें कि जब पहले दिन जब ये कमेटी के नाम अनाउंस हुए तो उस दिन मौलाना ने नहीं गरजे, उसके अगले दिन गरजे, ऐसी है ना। मतलब उस दिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, एक तो वो बात जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने तरीके से कह दिया कि मुझसे मुशावरत कर लेते तो बेहतर था, अब भी मैं मौजूद। मगर ये तो बड़े सख्त लफ्ज़ हैं जो भी आपने। जी जी, ये आप आज रिपोर्ट हो रहे हैं ना कि मौलाना इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। एक और क्लिप भी है उसी दिन का, मैं चाहता हूँ जरा आप वो देखें। मौलाना साहब ने उस दिन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ खदशात का जिनका हमने जिक्र रिपोर्ट में किया, उनको एग्जैक्टली कैसे बयान किया अपनी तकरीर के अंदर, वो जरा देखिए। ये कहना कि हमारे दिल में तो ये है कि हम सिर्फ एक मौका दे दें और फिर मीडिया हमारे हाथ में है और फिर हम कहें कि वही गुनाहगार हैं, उन्होंने ही तोड़ा है, और फिर जंग शुरू कर दें, फिर ये सूरत हाल भी दिल के अंदर की अल्लाह जानता है, अगर कोई और नहीं जानता।
لہٰذا پوری نیکلیتی کے ساتھ ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. اور ان گزارشات کے ساتھ جناب وزیر اعظم کی اس حکمت عملی اور اس طریقہ کار کو جو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مکمل تعاون، مگر یہ جو زبان استعمال ہوئی ہے جس پہلے جو آپ نے کلپ دکھایا یہ کوئی مکمل تعاون کی نہیں ہے، یہ تو ڈسکریجمنٹ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا کے ذہن میں یہ بات اٹکی رہ گئی ہے. اس دن کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا اور وہ شاید الگ کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے کہ وہ ایسے لگے جیسے کہ وہ اپوز کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تنقید بھی کی مگر آخر میں آ کے حمایت بھی پوری کر دی. یعنی کہ انہوں نے نیت اور کیپیبلٹی دونوں کی بات وہ ضرور کی مگر اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے آپ نے یہ جو پہلا کلپ دکھایا ہے. یہ پہلا کلپ میں صرف پھر آپ سے کلیریفیکیشن ڈھونڈ رہا ہوں، یہ اسی دن کا کلپ ہے یا اس کے بعد؟ اس دن کے بعد کا ہے. آج اخبارات کے اندر رپورٹ اس دن پارلیمنٹ میں یہ بات، پارلیمنٹ میں انہوں نے کیپیبلٹی کی کوئی بات نہیں. وہی تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا، پارلیمنٹ میں انہوں نے کھڑے ہو کے ایک بات کہی اس ماحول کو دیکھتے ہوئے. باہر نکل کے انہوں نے سوچا کہ اب میں نے پارلیمنٹ میں تو وہاں تو میں ایسے نہیں لگ سکتا تھا کہ میں الگ کھڑا ہوں، مگر یہاں آ کے مجھے اپنی حیثیت دیکھ کے مجھے کچھ اور باتیں بھی کہنی ہیں اور وہ میڈیا کے ساتھ کہنی ہے انہوں نے، اور وہ انہوں نے کہیں جس میں بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ نو کانفیڈنس ان دس کمیٹی. تو ناراض ہے مولانا. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کنسلٹ کرتے یہ 4 ناموں سے پہلے اور اس کے بعد پھر JUI سے کی مشاورت کے بعد یہ کمیٹی بنتی. ایسے نہیں ہوا تو وہ ناراض ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ان سے مشاورت کر لیتے پرائم منسٹر صاحب تو پھر بات بنتی کہ کسی اور سے کیوں نہیں مشاورت کی. پھر پیپلز پارٹی والے کہتے، پھر ANP والے کہتے، تو یہ بات پھر لگی جاتی، یہ رکتی نہ کہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے پارلیمنٹ میں جو بات کہی صحیح کہی. اس حوالے سے باہر نکل کے انہوں نے اپنا جو خیالات کا اظہار کیا وہ دل میں اصلی بات جو ہے وہ باہر کی انہوں نے. آپ نے بھی کہا کہ مشاورت کی چلیں کوئی نہیں، اگر وہ کرتے تو بات ختم نہ ہوتی ہے، پھر لمبی لسٹ بن جاتی. ٹھیک، ایگریڈ. لیکن اب بات انہوں نے یہ کی کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ اس کو بس ایک موقع دے رہے ہیں اور بیسکلی آپ کا پیچھے پلان یہ ہے کہ یہ اگر جب فیل ہوگا تو اس کے بعد ہم آپریشن شروع کریں گے. نہیں دیکھیے یہ دلوں میں کیا بات ہے کیا نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر آپ جیسے لوگ ہیں کہ 7 مہینے سے ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں ان کے اپوزٹ ہے. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دل میں آپ نے آپریشن کی تیاری کی ہوئی اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں تو مولانا سے زیادہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دل میں آپ نے لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا اور آپ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی اسپیچز دے کہ ہم کریں گے لڑیں گے یہ وہ وغیرہ. تو یہ دونوں جو ہے نا یہ ایکچولی حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات ہے، یہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے تول لیا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس ملک میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، مگر اگر جنگ آپ کے اوپر کوئی کرے تو پھر آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اور ہم سب تھک گئے ہیں کب سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اب وہ وقت آ گیا کہ بہت سے لوگ اس ملک میں نہیں، اکثریت اس ملک کی وہ کہتی ہے انف از انف. میاں صاحب اس کیٹیگری میں ہیں جو آخر میں اس جگہ پہ پہنچے ہیں. ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ مذاکرات ہوں. یہ اسی لیے اس دن جب وہ چوہدری نثار نے جب یہ باتیں شروع کی تو کتنا غصہ تھا چوہدری صاحب کو کہ یہ ڈیریل ہو گئی، اور وہ اتنا یقین رکھتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میری ایک ٹاکرا ہو گیا چوہدری صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں کہیں. تو میں نے ان سے یہی پوچھا، میں نے کہا چوہدری صاحب کوئی سانو بھی دسو، اندر دی گالی دس دیو. تو انہوں نے کہا نہیں بس اتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیریس ہے یہ انیشیٹو. اور وہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا اس سے سمجھ آ گئی کہ وہ اپنی طرف سے سیریس انیشیٹو کر رہے تھے. مگر اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بائی دا وے ڈرون جو ہے نا وہ صرف اوپر کی بات ہے، اندر کی باتیں اور بھی بہت سی ہیں. اچھا تو وہ بھی کسی دن آپ اور سلیم صافی ہم تینوں بیٹھ جائیں گے ساری باتیں باہر کر دیں گے. تو اس لیے اب چوہدری نثار بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی احساس ہو گیا کہ کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کے ذہن میں. تو اگر مولانا یہ کہہ رہے ہیں ٹو کنکلوڈ، اگر مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، کرنے کچھ اور جا رہے ہیں اور اوپر سے دکھاوا ہے، تو آپ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں. اب یہ ہر بات میں میرے جیسے لوگوں کو کیوں لے؟ تو آپ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصلی یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ملے ہوئے ہیں، یہ ڈرو ہیں، یہ ڈرپوک ہیں اور یہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں اور یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ایکسکیوزز. ساری دنیا بائی دا وے یہ کہہ رہی ہے آپ جیسی باتیں کر رہی ہے. اچھا لیکن چلے نیت کی بات دونوں کو نہیں بلیو کرتا، دونوں کو نہیں بلیو کرتے، فائن. لیکن اب بات آ جاتی ہے انہوں نے کیپیبلٹی، اہلیت یا تجربے کی بات کر دی کہ یہ جو ابھی ممبران ہیں ان کے پاس جو ٹرائبل کلچر ہے پورا، اس کے اندر جرگے کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کا ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کیا آپ کو اس قسم کے تجربے کی آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے؟ تو پھر تو میں نے سنا آج
کوئی بیان بھی آیا ہے کوئی ان نون طالبان سورسز کی طرف سے کچھ آیا نا؟ کیا وہ کچھ انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ کمیٹیاں ہم نہیں مانتے. نہیں انہوں نے آج کہا ہے نا ابھی. تو پھر یہ بات وہیں جا رہی ہے, آپ اس کو ڈسکس کریں میرے ساتھ. نہیں میں ایگزیکٹلی وہیں جا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تو یہ پھر یہ بات ہو گئی کہ اگر آپ نے قبائلیوں کے ساتھ قبائلیوں کے طریقے کے ذریعے آپ نے نیگوسیشنز کرنی ہے تو پھر قبائلی سولوشنز ہی ڈھونڈنے پڑیں گے. اور موسٹ ٹرائبل ایریاز میں قبائلی سولوشنز آر not fully constitutional in the sense that we know the constitution. اسی لیے ان کو اسپیشل ایریاز قرار دے دیے گئے. اسی لیے وہاں بہت سی ایڈمنسٹریٹو اور لیگل چیزیں نہیں چلتی, ان کے اپنے اسپیشل لاز ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دس ریلیٹس ٹو پاکستان, اٹ ڈزنٹ ریلیٹ ٹو اونلی ٹرائبل ایریاز کہ آپ پولیٹیکل ایجنٹ اور وہاں جرگے بنائیں اور جرگوں کے ذریعے یہ فیصلے کریں. پاکستان کی آئین کے اوپر جرگے نہیں بیٹھ سکتے, پاکستان کی افواج کی اور نیشنل سیکورٹی کی کارروائی کے اوپر جرگے نہیں بیٹھ سکتے, پاکستان کے الیکٹرل سسٹم کے اوپر جرگے نہیں بیٹھ سکتے. یہاں سپریم کورٹ بیٹھتا ہے, پارلیمنٹ بیٹھتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ مولانا کا یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. مگر جو صحیح کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے تھے ایک آدھ جن کو زیادہ ایکسپیرینس ہے ان ڈیلنگ ود ٹرائبل میٹرز. مگر کیا رحیم اللہ یوسف صحیح کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹرائبل ایشوز اور ٹرائبل کلچر, ٹرائبل ویلیوز, ٹرائبل ایٹیکیٹ؟ کیا رستم شاہ صاحب کو نہیں پتا؟ کیا میجر عامر صاحب کو نہیں پتا جو کہ ساری عمر ہی اس ماحول میں انہوں نے گزاری جہاں ایسے لوگوں کی تعلیم ان کے والد دیتے تھے؟ تو یہ بھی بات جو ہے اس میں بھی اتنا وزن نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ مولانا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ میک کر رہے ہیں اور سیاسی سٹیٹمنٹ کے اندر وہ اپنی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ناراض ہیں کہ ان کی اہمیت کو ایکنالج نہیں کیا گیا بائی دا گورنمنٹ. اچھا ٹھیک, اوکے فائن, ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. آج تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یا طالبان ذرائع ابھی جو کوٹ کر رہے ہیں, جیو نے بھی رپورٹ کیا پہلے, کہ وہ کہتے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب کو شامل کیا جائے حکومتی کمیٹی کے اندر, عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے, مفتی کفایت اللہ صاحب یہ JUI فے کے ہیں ان کو شامل کیا جائے, پروفیسر ابراہیم صاحب کو جماعت اسلامی سے ان کو شامل کیا جائے, اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو جو کہ لال مسجد والے ہیں ان کو شامل کیا جائے. اس کا تو اتنا یہ سو انگریزی کا لفظ آؤٹریجس سجیشن ہے. یہ مطلب ہے آؤٹریجس کا اب کیا اردو کا ترجمہ ہوگا؟ آؤٹریجس مطلب ہے کہ کمال, مذہقہ خیز. مذہقہ خیز. تو اس کا جواب جو ہے وہ میں دیتا ہوں کہ طالبان اگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کمیٹی کو وہ اس کا جائزہ وہ لیں گے اور وہ نامینیٹ کریں گے, تو پھر نجم سیٹھی یہ کہتا ہے کہ میں طالبان کی کمیٹی نامینیٹ کر دیتا ہوں جس میں منیب فاروق, زاہد حسین, شہری رحمان, آفتاب گول, نجم سیٹھی نہیں, حامد میر, یہ سب جو لوگ ہیں ان کو ہم آپ ہماری کمیٹی میں ڈال دیں. آپ مطلب طالبان کمیٹی میں جو طالبان کی طرف سے کمیٹی آئے گی ان میں یہ ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری کمیٹی سے اگر طالبان جائیں گے تو پھر ان کی کمیٹی سے آپ جیسے لبرل فاشسٹ آئیں گے تو بس پھر اللہ خیر صلی اللہ. عرض یہ ہے کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا, مذاق کڑا دنیا, مگر لاجک ہے نا. دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جب نیگوسیشن کرنے جائیں آپ یہ کہیں کہ جی آپ فلانے کو لائیں گے اور فلانے کو نہیں لائیں گے, یہ نہیں ہوتا. کل کو پھر حکومت اگر کہے گی کہ آپ فلانے کو لائیں اور فلانے کو نہ لائیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو ایسے نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے, تو اٹس این آؤٹریجس سجیشن. ایک یہاں پر رک جائیں اپنا یہاں پر, لیکن اس بات پر جب عرفان صدیقی صاحب سے پہلے بھی ظاہری بات ہے وہ بریفنگ دے رہے تھے, از دا کوآرڈینیٹر آف دا کمیٹی, ان کے کچھ ویوز تھے عرفان صدیقی صاحب سے. یہ ذرا کلپ دیکھیے. کمیٹی اگر اپنے مقصد میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے سموتھلی تو ٹھیک ہے. اس میں کسی فریق کو اضافے کی خواہش ہوتی ہے یا کوئی فریق یہ کہتا ہے جی کہ یہ بندہ ہمیں منظور نہیں, تو اس میں بھی ترمیم کریں. یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنی. کمیٹی کی تشکیل اور افراد جو ہیں, انڈیویجول جو ہیں, یہ اس بڑے مشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. اب یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی یہ لوگوں کا شامل ہونا یا کسی کو کہتے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں, اس کو شامل کر لیں, یہ رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ طالبان نامینیٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر منیب فاروق کہتا ہے کہ مجھے شامل کر لیں, اس کو دونوں میں سے کوئی بھی فریق, وہ کہہ رہے ہیں نا, دونوں میں سے کوئی بھی فریق ہے کہ وہ طالبان کہتے ہیں ہمیں نجم سیٹھی صاحب, یہ نہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اس سے آبجیکشن ہے. ہاں, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, دس کین بی کنسیڈرڈ, بٹ یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہوتی نا. ان کا بیسکلی اشارہ یہ تھا کہ اگر سول سوسائٹی میں اور لوگ جیسے مولانا نے آبجیکشن کیا
تو اگر مولانا کو اسٹرانگ آبجیکشن ہے تو مولانا کسی کو نامینیٹ کر دیں. آئی ایم شیور یہ کہیں گے چلے ان کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ تو ویسے طالبان نے دے دیا JUIF تو JUIF کو وہ جو ایک سجیشن ہے وہ طالبان سے نہ نام لیں, وہ مولانا سے کہیں آپ نامینیٹ کریں کسی کو, اگر ایسی بات ہے اکوموڈیٹ کرنا ہے تو. یہ میں دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اوکے, اچھا, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں طالبان کی طرف سے نامینیشن نہیں ہونی چاہیے, نہ آ سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے, نہ مناسب ہے. پھر نیگوسیشنز آپ نے اپنے ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ اور یہ جو نئے لوگ انہوں نے بتایا, یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. اب عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی میں شامل دیکھیے there is no need to comment on individuals. پھر آپ کہیں گے یہ اچھا ہے یہ برا ہے, میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا. Okay, fine. طالبان have no business telling us کہ کون سی, telling the government of Pakistan کہ کون سی کمیٹی ہونی چاہیے کہ نہیں. صاحب بات یہ ہے, یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کل کہی تھی کہ دیکھیں سیز فائر تو ہوگا, لیکن کہتے ہیں وربل سیز فائر بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسے بیان بازی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی اشتعال انگیزی آئے. ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان کی ڈیمانڈ کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں گے, کیونکہ حکومت تو اس موڈ میں نا نیگوسیشن آگے بڑھانی, پر جب ریجیکٹ کریں گے تو کیا میسج ہوگا؟ کون ریجیکٹ کرے گا؟ حکومت پاکستان اگر کہتی ہے جی یہ ہم آپ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں 4-5 لوگ ہم نے ایڈ کریں ہماری اپنی کمیٹی میں, نہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اوکے, یہ دس از آؤٹ سائڈ دیٹ ڈومین آف بیان بازی. اچھا, اوکے. اور آپ دیکھیے گا گورنمنٹ کی طرف سے بیسکلی وہ اگنور کریں گے اس کو اگنور کر دیں گے. اوکے فائن. اچھا, اب ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ اس کمیٹی کے اندر اس کو شامل کرنے, سوری مجھے ایک اور چیز بھی پوائنٹ یاد آ گیا. میرا خیال ہے یہ جو ابھی خبر آئی ہے یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے, پہلی سورسز بتا رہے ہیں ابھی ذرا ہے, اور میرا خیال ہے طالبان کی طرف سے ایسی آفیشیل پیش قدمی نہیں ہوئی. یہ بھی بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں گڑیاں اڑا رہے ہیں کچھ لوگ, دانا ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر کے ادھر کے, کتنے پانی میں ہے گورنمنٹ. یہ وہ ہے ٹیسٹنگ دا واٹرز. طالبان کی طرف سے کوئی ابھی نہیں آئی. انفیکٹ طالبان کی طرف سے میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان کی طرف سے پیغام یہ آیا ہے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا ہمیں, کیونکہ ہم آپس میں مشاورات کر رہے ہیں, مگر وہ اس لیے کرفیو لگے ہوئے ہیں کسی ایریا میں, کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے, تو اتنا آسان نہیں آنا جانا, تو کچھ ہمیں ٹائم لگے گا. تو اس قسم کی انہوں نے مہلت بھی مانگی ہے. اوکے, اچھا, ایک اس میں جو بات کہی جاتی ہے جو کہ آبجیکشن ریز کیا جاتا ہے کہ جو اپروچ ہے اس کے اندر حکومت کے ایجنسی یا حکومتی آفیشلز اگر شامل ہوتے, ایجنسیز کے لوگ شامل ہوتے, انتظامی طور پر اس ڈائلاگ کو کیا جاتا یا اپروچ ہوتی تو وہ بہتر ہوتا. ہاں, اگر آپ نے دوسری طرف سے آبجیکشن لگوانے تھے تو پھر آپ ضرور ایجنسیوں کے لوگ ڈالتے, کیونکہ اس وقت جو ساری اٹیک ہو رہی ہے وہ ایجنسیوں کے اوپر ہو رہی ہے نا, ملٹری پرسنل کے اوپر ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایسے ہی ہے نا. تو سجیشن تو بہت اچھا ہے. میرا خیال سلیم صافی صاحب نے بھی یہ سجیشن دیا ہے کہ جی ہماری طرف سے 2 قسم کے لوگ ہونے چاہیے تھے, یا تو ملٹری انٹیلیجنس پرسنل جنہیں ہماری گراؤنڈ سچویشن کا پتہ ہے اور جنہیں پتہ ہے کہ باٹم لائن کیا ہے, اس کے آگے نہیں کراس کرنا ہم نے, تو یا تو ان کو ساتھ لیا جاتا, اور یا وہ کہتے ہیں ریلیجس ریسپیکٹڈ ریلیجس اسکالرس. پہلے ریسپیکٹڈ ہوں, ناٹ آل ریلیجس اسکالرز آر ریسپیکٹڈ. ریسپیکٹ سے مراد یہ کہ نان کانٹروورشل, ریسپیکٹڈ بائی ایوری بڈی. نمبر 2 ریلیجس ہوں. نمبر 3 اسکالرز بھی ہوں, اوپر سے اسکالرز بھی ہوں. اسکالرز تو بہت ملتے ہیں, مگر کیا ریسپیکٹڈ اینڈ ریلیجس اسکالرز, بڑا مشکل ہے 3 چیزوں کا اکٹھا ہونا. اور فائنلی یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ وائی ریسپیکٹڈ ریلیجس اسکالرز. میرا خیال ہے اگر آپ ریسپیکٹڈ ریلیجس اسکالرز میں جائیں گے نا تو اس میں پھر ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے بیان دیے ہیں کہ وہ سوئسائڈ بامبنگز کے خلاف ہیں, جہاد کے خلاف ہیں, جس میں وائلنس ہوتی ہے, اس قسم کی بات. انہوں نے خودکش حملوں کو حرام قرار دیا ہے, تو مطلب ہے فتوے بھی دیے ہیں. تو پھر ان کا کیا ہوگا, کیا آپ کہیں گے نہیں یہ ہے تو ریسپیکٹڈ ریلیجس اسکالر, مگر ہم انہیں مانتے نہیں بیکاز انہوں نے ہمارے خلاف یہ بات کی. اوکے, چلیے ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک, ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے یہ بات تو چلے ہم نے آج ڈیولپمنٹ ڈسکس کر لی, اس کے پیچھے جو لاجک کوشش کی ہم نے تلاش کریں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی چڑیا اڑائی جائے نا, یہ پریڈکشن لی جائے کہ کیا یہ جو کمیٹی ہے یہ کامیاب ہو سکے گی, اور اگر نہیں ہوگی تو کس وجہ سے نہیں ہوگی. یہ سوال ہے, شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن کرنا بنتا ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.